अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मुसलमानों, वो तुमसे उज़्र ख्वाही करेंगे जब तुम उनकी तरफ पलट कर जाओगे। आप फरमा दीजिए, बहाने मत बनाओ, हम हरगिज़ तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। हमें अल्लाह ने तुम्हारे हालात से बाखबर कर दिया है और अब तुम्हारा अमल दुनिया में भी अल्लाह देखेगा और उसका रसूल भी देखेगा। फिर तुम हर पोशीदा और ज़ाहिर को जानने वाले रब की तरफ लौटाए जाओगे। वो तुम्हें उन अमाल से ख़बरदार फरमा देगा जो तुम किया करते थे। अब वो तुम्हारे लिए अल्लाह की कस्में खाएंगे जब तुम उनकी तरफ पलट कर जाओगे ताकि तुम उनसे दरगुजर करो। बस तुम उनकी तरफ इल्तफ़ात ही ना करो, बेशक वो पलीद हैं और उनका ठिकाना जहन्नुम है। ये उसका बदला है जो वो कमाया करते थे। ये तुम्हारे लिए कस्में खाते हैं ताकि तुम उनसे राज़ी हो जाओ। सो ए मुसलमानों, अगर तुम उनसे राज़ी भी हो जाओ तो भी अल्लाह नाफरमान कौम से राज़ी नहीं होगा। ये देहाती लोग सख्त काफिर और सख्त मुनाफिक हैं और इसी काबिल हैं कि वो उन हदूदो अहकाम से जाहिल रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए हैं। और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और इन देहाती गंवारों में से वो शख्स भी है जो इस माल को तावान करार देता है जिसे वो राह खुदा में खर्च करता है और तुम पर ज़माने की गर्दिशों का इंतज़ार करता रहता है। बुरी गर्दिश उन्हीं पर है और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। और बादिया नशीनों में वो शख्स भी है जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है और जो कुछ खर्च करता है उसे अल्लाह के हजूर तकर्रुब और रसूल की दुआएं लेने का ज़रिया समझता है। सुन लो, बेशक वो उनके लिए बाइसे कुर्ब इलाही है। जल्द ही अल्लाह उन्हें अपनी रहमत में दाखिल फरमा देगा। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। और मुहाजिरीन और उनके मददगार अंसार में से सबकत ले जाने वाले, सबसे पहले ईमान लाने वाले और दर्जा एहसान के साथ उनकी पैरवी करने वाले, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो सब उसी से राज़ी हो गए। और उसने उनके लिए जन्नतें तैयार फरमा रखी हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वो उनमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। यही ज़बरदस्त कामयाबी है। और तुम्हारे गिरदोनवा के देहाती गंवारों में बाज़ मुनाफिक हैं और बाज़ बाशिंदगाने मदीना भी। ये लोग नफाक पर अड़े हुए हैं। आप उन्हें नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं। अन करीब हम उन्हें 2 मरतबा अजाब देंगे, फिर वो क़यामत में बड़े अजाब की तरफ पलटाए जाएंगे। और दूसरे वो लोग कि जिन्होंने अपने गुनाहों का इतराफ़ कर लिया है, उन्होंने कुछ नेक अमल और दूसरे बुरे कामों को गलती से मिला जुला दिया है। करीब है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमा ले। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। आप उनके अमवाल में से सदका वसूल कीजिए कि आप उसके बाइस उन्हें पाक फरमा दें और उन्हें बरकत बख्श दें और उनके हक़ में दुआ फरमाएं। बेशक आपकी दुआ उनके लिए बाइस तस्कीन है और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। क्या वो नहीं जानते कि बेशक अल्लाह ही तो अपने बंदों से उनकी तौबा कबूल फरमाता है और सदक़ात वसूल फरमाता है। और ये कि अल्लाह ही बड़ा तौबा कबूल फरमाने वाला, निहायत मेहरबान है। और फरमा दीजिए, तुम अमल करो सो अनकरीब तुम्हारे अमल को अल्लाह देख लेगा और उसका रसूल भी और अहले ईमान भी। और तुम अनकरीब हर पोशीदा और ज़ाहिर को जानने वाले रब की तरफ लौटाए जाओगे। सो वो तुम्हें उन अमाल से ख़बरदार फरमा देगा जो तुम करते रहते थे। और कुछ दूसरे भी हैं जो अल्लाह के हुक्म के लिए मौखर रखे गए हैं। वो या तो उन्हें अजाब देगा या उनकी तौबा कबूल फरमा लेगा। और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और जिन्होंने एक मस्जिद तैयार की है मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने और कुफ्र और अहले ईमान के दरमियान तफरका पैदा करने और उस शख्स की घात की जगह बनाने की गरज से जो अल्लाह और उसके रसूल से पहले ही से जंग कर रहा है। और वो ज़रूर कस्में खाएंगे कि हमने सिवाय भलाई के और कोई इरादा नहीं किया। और अल्लाह गवाही देता है कि वो यकीनन झूठे हैं। आप उसमें कभी भी खड़े ना हों, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद
پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ طہارت شعار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا اور خوشنودی پر رکھی، بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے، سو وہ اس معمار کے ساتھ ہی آتش دوزخ میں گر پڑی۔ اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ان کی عمارت جسے انہوں نے مسجد کے نام پر بنا رکھا ہے، ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، سوائے اس کے کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ اللہ نے اپنے ذمۂ کرم پر پختہ وعدہ لیا ہے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور کون اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ سو ایمان والو، تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جس کے عوض تم نے جان و مال کو بیچا ہے، اور یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد و ثنا کرنے والے، دنیوی لذتوں سے کنارہ کش، روزہ دار، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے، نبی اور ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ وہ اہل جہنم ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا صرف اس وعدے کی غرض سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے۔ پھر جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے درد مند اور نہایت بردبار تھے، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ اس نے انہیں ہدایت سے نواز دیا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح فرما دے جن سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ یقیناً اللہ نے نبی پر رحمت سے توجہ فرمائی اور ان مہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے مشکل گھڑی میں آپ کی پیروی کی، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، پھر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا۔ بے شک وہ ان پر نہایت شفیق، نہایت مہربان ہے۔ اور ان تینوں شخصوں پر جن کو مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں ان سے دوبر ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں بجز اس کی طرف رجوع کے، تب اللہ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تاکہ وہ بھی توجہ اور رجوع پر قائم رہیں۔ بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا، نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق میں شامل رہو۔ اہل مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے رہنے والے دیہاتی لوگوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان مبارک سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت رکھیں۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس بھی لگتی ہے اور جو مشقت بھی پہنچتی ہے اور جو بھوک بھی لگتی ہے، اور جو کسی ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں کا چلنا کافروں کو غضبناک کرتا ہے، اور دشمن سے جو کچھ بھی پاتے ہیں مگر یہ کہ ہر ایک بات کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اور نہ یہ کہ وہ مجاہدین تھوڑا خرچہ کرتے ہیں اور نہ بڑا، اور نہ ہی کسی میدان کو طے کرتے ہیں مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں بہتر جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان نکل کھڑے ہوں، تو ان میں سے ہر ایک گروہ کی ایک جماعت کیوں نہ نکلے کہ وہ لوگ دین میں تفقہ حاصل کریں،
اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف پلٹ کر آئیں تاکہ وہ بچیں۔ اے ایمان والو، تم کافروں میں سے ایسے لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقوں میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جسے اس نے ایمان میں زیادتی بخشی ہے؟ پس جو لوگ ایمان لے آئے ہیں سو اس نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی خباثت پر مزید پلیدی بڑھا دی اور وہ اس حالت میں مرے کہ کافر ہی تھے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک بار یا دو بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں؟ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بڑے طالب و آرزو مند رہتے ہیں، مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ روگردانی کریں تو فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا یہ بات لوگوں کے لیے تعجب خیز ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو عذاب الہی کا ڈر سنائیں اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بلند پایا مرتبہ ہے۔ کافر کہنے لگے، بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو۔ پس کیا تم غور نہیں کرتے؟ لوگو، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، بے شک وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دہرائے گا، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ اس کا بدلہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا اور چاند کو روشن، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا فرمایا مگر درست تدبیر کے ساتھ۔ وہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے واضح فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیوی زندگی سے خوش ہیں اور اسی سے مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے باعث جنتوں تک پہنچا دے گا، جہاں ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اخروی نعمت کے باغات میں۔ ان میں ان کی دعا ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی آپس میں دعائے خیر کا کلمہ سلام ہوگا، اور ان کی دعا ختم ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلد بازی کرتا جسے وہ طلب نعمت میں جلد بازی کرتے ہیں تو یقیناً ان کی میعاد ان کے حق میں پوری کر دی گئی ہوتی، بلکہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ بھٹکتے رہیں،
اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ چل دیتا ہے، گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں جو وہ کرتے رہے تھے، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لاتے ہی نہ تھے۔ اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیے یا اسے بدل دیجئے۔ فرما دیں مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو فقط جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی میں اس قرآن کو تمہارے اوپر تلاوت کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے باخبر فرماتا، بے شک میں اس کے اترنے سے قبل بھی تمہارے اندر عمر بسر کر چکا ہوں۔ سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ بے شک مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے اور اللہ کے سوا ان کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اس مفروضے سے آگاہ کر رہے ہو جس کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں، اس کی ذات پاک ہے اور وہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے جنہیں یہ شریک گردانتے ہیں، اور سارے لوگ ابتدا میں ایک ہی جماعت تھے پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان باتوں کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہوتا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر ان کے رب کی طرف سے کوئی فیصلہ کن نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی۔ آپ فرما دیجئے غیب تو محض اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں تو فوراً ہماری نشانیوں میں ان کا مکر و فریب شروع ہو جاتا ہے۔ فرما دیجئے اللہ مکر کی سزا جلد دینے والا ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو بھی فریب تم کر رہے ہو لکھتے رہتے ہیں۔ وہی ہے جو تمہیں خشک زمین اور سمندر میں چلنے پھرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا کے جھونکوں سے چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو ناگہاں ان کو تیز و تند ہوا کا جھونکا آ لیتا ہے اور ہر طرف سے ان کو موجیں آ گھیرتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ ان لہروں سے گر گئے۔ وہ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات بخش دی تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں نجات دے دی تو وہ فوراً ہی ملک میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو بس تمہاری سرکشی اور بغاوت کا نقصان تمہاری ہی جانوں پر ہے، دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، اس وقت ہم تمہیں ان اعمال سے خوب آگاہ کر دیں گے جو تم کرتے رہتے تھے۔ بس دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار خوب گھنی ہو کر اگی، جس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی۔
یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی پوری رونق اور حسن لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے باشندوں نے سمجھ لیا کہ وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، تو اسے رات یا دن میں ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اسے یوں جڑ سے کٹا ہوا بنا دیا گویا وہ کل یہاں تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں جو تفکر سے کام لیتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے، بلکہ اضافہ بھی ہے، اور نہ ان کے چہروں پر سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت اور رسوائی۔ یہی اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں، برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا اور ان پر ذلت اور رسوائی چھا جائے گی، ان کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ یہی اہل جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے کہ ہم تمہاری پرستش سے بے خبر تھے۔ اس مقام پر ہر شخص ان کو جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، اور وہ اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور ان سے وہ بہتان تراشی جاتی رہے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ آپ ان سے فرما دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور تدبیر کون فرماتا ہے؟ سو وہ کہہ اٹھیں گے کہ اللہ۔ آپ فرمائیے پھر کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ پس یہی اللہ ہی تو تمہارا سچا رب ہے، پس یہی اللہ ہی تو تمہارا سچا رب ہے، پس اس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کا حکم نافرمانوں پر ثابت ہو کر رہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان سے فرمائیے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے پھر اسے دوبارہ لوٹائے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی آفرینش کا آغاز فرماتا ہے اور وہی اس کا اعادہ فرمائے گا، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ آپ فرمائیے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت فرماتا ہے۔ تو کیا جو کوئی حق کی طرف ہدایت کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، یا وہ جو خود ہی راستہ نہیں پاتا مگر یہ کہ اسے راستہ دکھایا جائے؟ سو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان حق سے معمولی سا بھی بے نیاز نہیں کر سکتا۔ یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، لیکن یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور جو کچھ لکھا ہے اس کی تفصیل ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے رسول نے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے پھر تم اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ، اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں جس کے علم کا وہ احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اور ابھی اس کی حقیقت ان کے سامنے کھل کر نہ آئی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ سو آپ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لائے گا اور انہی میں سے کوئی اس پر ایمان نہ لائے گا، اور آپ کا رب فساد انگیزی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے،
اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم اس عمل سے بری ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں ان اعمال سے بری ذمہ ہوں جو تم کرتے ہو، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے خواہ وہ کچھ عقل بھی نہ رکھتے ہوں؟ ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا دیں گے خواہ وہ کچھ بصارت بھی نہ رکھتے ہوں؟ بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا وہ محسوس کریں گے گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہ تھے۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا تھا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اور خواہ ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات بخش دیں تو انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ خود اس پر گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول آتا رہا ہے، پھر جب ان کا رسول آ چکا تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ نفع کا، مگر جس قدر اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جب ان کی مقررہ میعاد آ پہنچتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے کافرو ذرا غور تو کرو، اگر تم پر اس کا عذاب راتوں رات یا دن دہاڑے آ پہنچے، وہ کیا چیز ہے کہ مجرم لوگ اس سے جلدی چاہتے ہیں؟ کیا جس وقت وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو تم اس پر ایمان لے آؤ گے؟ اب حالانکہ تم اسی میں جلدی چاہتے تھے۔ پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں کچھ بھی اور بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو تم کماتے رہے تھے، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا وہ بات سچ ہے؟ فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ بالکل حق ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر ہر ظالم شخص کی ملکیت میں وہ ساری دولت ہو جو زمین میں ہے تو وہ یقیناً اسے اپنی جان چھڑانے کے لیے عذاب کے بدلے میں دے ڈالے، اور ایسے لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت چھپائے پھریں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ جان لو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی جلاتا اور مارتا ہے اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان کی شفا آ گئی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت۔ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ فرما دیجئے ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ نے جو پاکیزہ رزق تمہارے لیے اتارا سو تم نے اس میں سے بعض چیزوں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا۔ فرما دیں کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو؟ اور ایسے لوگوں کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ اور آپ جس حال میں بھی ہوں اور آپ اس کی طرف سے جس قدر بھی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں اور تم جو عمل بھی کرتے ہو، مگر ہم اس وقت تم سب پر گواہ و نگہبان ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ کوئی بڑی مگر واضح کتاب میں درج ہے۔ خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے
اور تقوی شعار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں۔ اللہ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ ان کی گفتگو آپ کو غمگین نہ کرے، بے شک ساری عزت و غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جان لو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سب اللہ ہی کی مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا بتوں کی پرستش کرتے ہیں، در حقیقت اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کی پیروی بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ محض غلط اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کی ملک ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جسے تم خود بھی نہیں جانتے؟ فرما دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں چند روزہ لطف اندوزی ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اور ان پر نوح کا قصہ بیان فرمائیے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر تم پر میرا قیام اور میرا اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا گراں گزر رہا ہے تو میں نے تو صرف اللہ ہی پر توکل کر لیا ہے، سو تم اکٹھے ہو کر اپنی تدبیر کو پختہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بھی، پھر تمہاری تدبیر تم پر مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو جی میں آئے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ سو اگر تم نے میری نصیحت سے منہ پھیر لیا تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھوں۔ پھر آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، پس ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی، اور ہم نے انہیں جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔ پھر ہم نے ان کے بعد کتنے ہی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پس وہ لوگ ایسے نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداران نے قوم کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایسی بات حق سے متعلق کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ کیا یہ جادو ہے اور جادوگر فلاح نہیں پا سکیں گے؟ وہ کہنے لگے اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم رہے، اور ہم لوگ تم دونوں کو ماننے والے نہیں ہیں؟ اور فرعون کہنے لگا میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈال دو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈال دی تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ ابھی اسے باطل کر دے گا، اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دیتا ہے، اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کرتے رہیں۔ پس موسیٰ پر ان کی قوم کے چند جوانوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ فرعون اور اپنے قومی سرداروں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں، اور بے شک فرعون سرزمین مصر میں بڑا جابر اور سرکش تھا، اور وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔
اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے نشانۂ ستم نہ بنا، اور تو ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے نجات بخش دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ تم دونوں مصر میں اپنی قوم کے لیے چند مکانات تیار کرو اور اپنے ان گھروں کو قبلہ رخ بناؤ اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیوی زندگی میں اسباب زینت اور مال و دولت دے رکھی ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ تیری راہ سے بہکا دیں۔ اے ہمارے رب تو ان کی دولتوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ ارشاد ہوا بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم دونوں ثابت قدم رہنا اور ایسے لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے، پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم و تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا وہ کہنے لگا میں اس پر ایمان لے آیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اب مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے مسلسل نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اے فرعون سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو سکے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے غافل ہیں۔ اور فی الواقع ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ بخشی اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، تو انہوں نے کوئی اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم و دانش آ پہنچی۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اگر تو اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک میں مبتلا ہے جو ہم نے تیری طرف اتاری ہے تو ان لوگوں سے دریافت کر لے جو تجھ سے پہلے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، بے شک تیری طرف تیرے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، سو تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا اور نہ ہرگز ان لوگوں میں سے ہو جانا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، ورنہ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا فرمان صادق آ چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس سب نشانیاں آ جائیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ پھر قوم یونس کے سوا کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اسے اس کے ایمان لانے نے فائدہ دیا ہو۔ جب ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیوی زندگی میں رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے انہیں ایک مدت تک منافع سے بہرہ مند رکھا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میں آباد ہیں ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اور کسی شخص کو یہ قدرت نہیں کہ وہ بغیر اذن الہی کے ایمان لے آئے، وہ کفر کی گندگی انہی لوگوں پر ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ فرما دیجئے تم لوگ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں قدرت الہیہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں اور عذاب الہی سے ڈرانے والے پیغمبر ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ سو کیا یہ لوگ انہی لوگوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ فرما دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو اس طرح ایمان لے آتے ہیں، ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں۔ فرما دیجئے اے لوگو اگر تم میرے دین میں ذرا بھی شک میں ہو تو سن لو کہ میں ان بتوں کی پرستش نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے رہوں، اور یہ کہ آپ ہر باطل سے بچ کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور نہ اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کریں جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، سو جس نے راہ ہدایت اختیار کی بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہو گیا بس وہ اپنی ہی ہلاکت کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ اور میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں، آپ اسی کی اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم بنا دی گئی ہیں، پھر حکمت والے باخبر کی جانب سے وہ مفصل بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی جانب سے ڈر سنانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو، وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا، اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کی جزا دے گا۔ اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ جان لو بے شک وہ کفار اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس خدا سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکیں۔ خبردار، جس وقت وہ اپنے کپڑے جسموں پر اوڑھ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ آشکار کرتے ہیں۔ بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔